अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने एक नावल का आगाज़ करने वाले हैं। इसका नाम है हिजाब। आमना खान इसकी राइटर है। पंजाब से शुरू होने वाली मोहब्बत की एक अजीब दास्तान, ऐसी दास्तान जो कहीं सुनी ना हो। एक लड़का जो सैयद ख़ानदान से है और एक लड़की जो पठान है। हकीकत पर मनबी कम उम्र मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान आमना खान के कलम से। सफ़ेद चेहरा चादर निकाब चेहरा, हया की मूरत की उजली सूरत, छुपी हुई तो प्यार आए। किसी की दुनिया ख़ज़ां भी हो अगर जो इसे देखे तो प्यार आए। ज़री उठ जाओ ज़री जल्दी करो उठो, कब तक सोई रहोगी, कॉलेज के लिए गाड़ी आने वाली है। अल्लाह मैं क्या करूं अपनी गंदी औलाद का। गाड़ी आएगी तो ये फिर इधर से उधर भागेगी। ज़री की हैप्पी गुड मॉर्निंग रोज़ सुबह सुबह ये कवाली सुन के होती। उसकी आदत थी नमाज के बाद सोना। अब अम्मा कमरे तक पहुंच आई थी। ज़री क्या है भी अम्मा, थोड़ा तो सोने दिया करे ना। वो कम्बल के अंदर मुंह करके बड़बड़ाई। अच्छा हो जो आज तुम्हारा गाड़ी वाले तुम्हें छोड़कर चला जाए। उसने कम्बल के मुंह से हटाया, उठ के बैठी और अल्फाज को जोर दे के बोली, किसी की इतनी हिम्मत कि वो ज़रमीना बिनते इब्राहिम खान स्वाति को छोड़ के जाए। सरी मैं कुछ और न सुनूं, उठ जाओ इससे पहले कि मैं जुत्ती लूं। ओके मेरे अब्बा जी की मलका, जो हो कम आपका। सरी अम्मा ऐसे शर्मा के बैठ गई जैसे शादी को अभी 1 महीना भी ना हुआ हो। उठ जाए अब ज़रमीना साहिबा, नींद तो आपकी माशाल्लाह ख़राब हो ही गई है। गाड़ी आने में ठीक 15 मिनट थे। वो जल्दी जल्दी उठी और भागती भागती अपनी बिल्ली के पास गई, जो उसके हाथ के बगैर खाना खाना गुनाह समझती। मेरी प्यारी मानो जल्दी जल्दी खाना आज, अच्छा ये ना हो गाड़ी आज सच्ची में छोड़ जाए। लोगों को बिल्लियों से मोहब्बत होती होगी, लेकिन इसको अपनी बिल्ली से इश्क था। वो हमेशा अपनी मानो को मासूमा कहकर बुलाती। उसको दुनिया में अपनी मानो से ज़्यादा मासूम कोई ना लगता। जल्दी खाओ मानो, देखो मैं कितना लेट हो गई हूँ, बस 10 मिनट रह गए। मानो को खाना खिलाने के बाद वो भागती हुई कमरे में आई। अभी भी 7 मिनट रहते गाड़ी आने में। बाल वो रात को ब्रश करके खोल के सोती थी। वो एक पुरकशिश पर इत्मीनान शख्सियत की मालिक थी। इसकी खूबसूरत आंखें, गाल पर तिल और इसकी नीचे पड़ता खूबसूरत डिम्पल इसकी खूबसूरती को और निखारता। इसकी दोस्तें इसको डिम्पल क्वीन कहकर बुलाती। इसकी चेहरे पर डिम्पल जचता ही इतना था। इसका रंग इतना सफ़ेद नहीं था, मगर इसमें इतनी कशिश थी कि हर कोई खिंचा चला आता। दोस्तों की महफिल में वो महफिल की जान होती। उसकी बात करने का अंदाज ऐसा होता कि 100 लोगों में एक अलग पहचानी जाती। हमेशा मीठा मीठा बोलती। वो एक बाहिम्मत लड़की थी जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने में कभी नहीं डरती। चाहे अगर आगे कोई भी हो, वो हमेशा सच को सच बोलती। कुछ इसके खून में था कि डरना तो उसने सीखा ही नहीं। बस 30 मिनट, अल्लाह जी प्लीज़ 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 आज गाड़ी थोड़ी सी लेट आ जाए। तैयार तो वो तकरीबन हो चुकी थी। वो हमेशा सादगी में रहती और न जाने कैसे वो सादगी में हमेशा बहुत पुरकशिश और परएतमाद लगती। गाड़ी दरवाजे पर थी। इसने अभी जूते भी पहने थे, दांत भी ब्रश करने थे और नाश्ता भी। खैर वो तो क्या होता है, संडे के अलावा इसका कभी नसीब ही नहीं हुआ। ज़री आवाज़ आ रही है ना गाड़ी की। नहीं अम्मा मुझे तो नहीं आ रही। ब्रश को दांतों में रखती हुई वो आराम से बोली, जो अम्मा ने बहुत अच्छे से सुन लिया। तुम ये ज़ुबान लेके जाना ससुराल। जी जी मेरी प्यारी माँ, ये वाली ही लेके जाऊंगी जो आपका होगा। वो हल्का सा मुस्कुराई और बड़ी सी चादर ली। वो हमेशा बड़ी सी चादर लेके घर से बैठ जाती थी और मुंह ऐसे लपेटती थी कि आंखों के अलावा कुछ भी नजर न आए। अच्छा अम्मा खुदा अमान। सब मामूल वो आज भी पूरे 5 मिनट लेट थी, मगर घर वालों को अब इसकी लेट गाड़ी वालों को इसकी लेट आने की आदत होगी। वो हमेशा बैठ के पूछती, और ज़्यादा लेट तो नहीं हो गई ना, और खुद ही मुस्कुरा देती, नहीं आपी किधर लेट होती हैं। गाड़ी में बैठे हामिद ने कहा। वो उसके साथ गाड़ी में जाया करता था। उसको बच्चे इतने पसंद नहीं थे, मगर हामिद उसको बहुत प्यारा था। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। हर कोई उदास आंखें लिए एक दूसरे को देख रहा था। अगर कोई एक दूसरे से नजरें चुरा रहा था तो वो लैला मजनू की जोड़ी थी, मीना और इसकी दोस्त फायजा।
زرمینہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا، وہ ہر ایک کی مدد کے لیے حاضر رہتی، ہر ایک سے ایسے بات کرتی جیسے وہ اس کو صدیوں سے جانتی ہو۔ اس کی زندگی میں بہت لوگ تھے جو اس کے دوست تھے۔ زرمینہ پورے کالج میں واحد ایسی لڑکی تھی جس کو ہر ایک کے راز کا پتہ ہوتا، ہر کسی سے آ کے ڈسکس کرتا، سب کو مشورے دیا کرتی، سب کو یہ یقین ہوتا کہ ان کو راز اس کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ وہ فضا سے ہر بات شیئر کرتی تھی مگر اپنی ذات سے جڑی۔ سب لڑکیاں خود کو زرمینہ کا دوست کہہ کر فخر محسوس کرتی، مگر زرمینہ کی زندگی میں بہت کم لوگ خاص تھے۔ یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو خاص نہیں سمجھتی تھی، اس کے لیے ہر کوئی خاص ہوتا اپنی اپنی جگہ، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بغیر وہ زندگی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ ان چند لوگوں میں ایک فضا تھی۔ اس کا مقام اس کی زندگی میں ایسا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف اور فضا دوسری طرف۔ وہ اس کو پیار سے فضو کہتی تھی۔ آج کالج کا آخری دن تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی۔ ان کو پتہ تھا اگر کوئی ایک بار کمزور پڑے گی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ فضا کا تو آگے یونیورسٹی کا کنفرم تھا، مگر زرمینہ، ان دونوں کی دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ ان دونوں کی دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک سیکنڈ بھی الگ نظر نہ آتی۔ ہمیشہ دونوں ٹیلی فونی کرتی تھی، دونوں کے ہاتھ میں ایک جیسی واچ ہوتی تھی۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ دونوں ساتھ چل رہی ہوں اور ان کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ ہو۔ زرمینہ ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ آج سب الگ ہو رہے تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا تھا یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے، بس زری کا ہی کنفرم نہیں تھا۔ اس کے بابا جان بھائی ہزاروں یونیورسٹی کے سخت خلاف تھے، مگر منصیرہ میں دوسری کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ زرمینہ کے گھر کا ماحول کافی اسٹرکٹ تھا، ان کو اجازت نہیں ملتی یونیورسٹی کی۔ اس سے پہلے اس کے خاندان میں کسی نے کالج میں نہیں پڑھا تھا، اس نے رونا دھونا ڈال کر کالج کی اجازت لے لی تھی۔ وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جن کے گھروں سے لڑکیاں کبھی بھی باہر نہیں جاتی تھیں۔ دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں ان پر زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ زرمینہ ایسی تھی، وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ سوچتی۔ آج دن بھر سب کو یہی بات کرتے رہے، رزلٹ آنے کے بعد سب یونیورسٹی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آخرکار چپ کا سلسلہ ٹوٹا۔ زری، میں کہہ رہی ہوں تمہیں آگے یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے، اگر میری مینا نہیں لے گی ایڈمیشن تو فضا بھی نہیں لے گی، وہ اس کو اکثر پیار سے مینا کہتی تھی۔ اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے میرے سسرال والوں کو پڑھی لکھی بہو چاہیے۔ ہیں کون سے سسرال والے؟ زرمینہ نے چونک کے اس کو دیکھا۔ ارے ہونے والے سسرال والے، ظاہر سی بات ہے بھائی، جو بھی ہوں گے ان کو پڑھی لکھی بہو چاہیے ہوگی نا، تو میں نے آگے جو نہیں جانا ہے اور آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اس کے اداس لبوں پر ایک دم مسکراہٹ آئی، ڈمپل اور گہرا ہوا۔ وہ ہمیشہ فضا کو ماتھے پر پیار کیا کرتی تھی، آج بھی اس نے ایسے ہی کیا۔ زری میری بات مان لو نا پلیز، اس نے بے بسی سے کہا۔ زرمینہ کی خاموشی سے جھنجھلا کر اس نے چیخ کے بولا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، مگر میرے گھر والوں اور بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ دو بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونا بھی عذاب سے کم نہیں ہوتا بعض اوقات۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بس وعدہ کرو کہ تم آگے ایڈمیشن لوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ہونے والے بچوں کی خالہ میں لوں گی انشاءاللہ، بس تم دعا کرنا کہ اجازت مل جائے مجھے۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے، آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے، جو چاہتی ہو مل جاتا ہے۔ بے شک میں اپنے اللہ جی کی لاڈلی ہوں۔ اس بات سے اس کے دل میں ایسا سکون اترتا تھا کہ اس کی ساری پریشانیاں غائب ہو جاتی تھی۔ کچھ وقت پہلے کی اداسی کیسے ختم ہو گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فضا نے اس کو ایک دم گلے سے لگا لیا، اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، مگر وہ اب آنسو اداسی کے نہیں تھے۔ اس کو پتہ تھا زرمینہ سویتی جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے۔ آج سب گلے میں رہتے، جانے کون اب کہاں کہاں ملے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے یونی میں ساتھ جائیں گے، مگر ان میں سے کچھ کی شادی ہو جانی تھی جن کو زرمینہ کی طرح یونی میں جانے کی اجازت نہیں ملنی تھی۔ انہوں نے
پرائیویٹ گھر میں بیٹھ کے پڑھنا تھا۔ اب ترمینہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا یونی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا۔ کچھ تو اس نے سوچ لیا تھا کیسے یہ کام ممکن ہے، مگر پھر سوچ کے اداس ہو جاتی۔ اگر اجازت نہ ملی تو آج واپسی پر گاڑی میں اس نے ذیشان روکڑی کے گانے نہیں سنے تھے۔ اگر وہ 5 منٹ کا بھی سفر کرتی تو ذیشان کے گانے سنتی، مگر آج وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ابو، امی، لالا، گل، جی گل کو قائل کرنا تو ناممکن سی بات ہے، البتہ دادی اماں کو وہ منا سکتی تھی۔ دادی اماں اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ کالج میں جانا بھی ان کا ہاتھ تھا، ورنہ وہ میٹرک کے بعد گھر پہ بیٹھ جاتی۔ 2 سال جو اس نے کالج میں لگائے تھے اسی کو پتہ تھا۔ ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ وہ لوکل گاڑی پر آئی ہو۔ اس کے لیے ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ لوکل گاڑی پہ آئی ہو۔ اس کے لیے ایک گاڑی لگائی گئی تھی اور ڈرائیور بھی مکمل اعتماد کا بندہ تھا۔ اس نے سوچا کہ دادی اماں کو منا لے گی، دادی اماں ابو کو، اور ایک دفعہ ابو راضی ہو گئے تو بھائیوں کی تو ہمت بھی نہیں ہوگی ان کے سامنے کچھ بولے۔ لیکن اس کو اجازت ملنا ناممکن سی بات تھی۔ ادھر جدھر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہوں، اس نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی، نہ ہی اپنے خاندان میں، نہ ہی خاندان سے بیر۔ اور روایتی پٹھان تو نہیں تھے جن کے گھروں میں لڑکیاں ٹوپی والے برقعے لیں، مگر خون تو پٹھانوں کا ہی ہے نا۔ اس کو اگر ہلکی سی امید تھی تو وہ دادی اماں سے ہی تھی۔ سوچوں کے سلسلے ٹوٹے وہ حقیقت کی دنیا میں آئے۔ اداسی پھر سے اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی اس کی آنکھیں ساری اداسی اپنے اندر سمیٹ لیتی اور سب کو پتہ چل جاتا کہ آج ترمینہ خانم سواتی صاحبہ اداس ہیں۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی، سر کو گاڑی کی سیٹ سے لگایا، دماغ کو بالکل پرسکون کیا۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے، آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے۔ فضا کی بات کانوں میں گونجی اور پھر سے اس کے دل میں سکون اترا۔ آج وہ گھر آئی تو بالکل خاموش تھی۔ ایسے بھی وہ اتنا نہیں بولا کرتی تھی، مگر ایک رونق ضرور رہتی تھی گھر پہ۔ وہ بہت شرارتیں کرنے والی، بہت خوش مزاج سی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ گم سی رہنے لگی اور ابھی تک کسی کو اس کی بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچانک کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسی گمسم سی رہتی ہے؟ وہ اپنا ہر راز بس اللہ جی کو بتاتی، ان سے باتیں کرتی تھی اور تو اور ان سے خفا بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ جی آج میں خفا ہوں آپ سے، بس پھر چپ ہو جاتی، جیسے کوئی سن رہا ہے، کوئی اس کی بات کا جواب دے رہا ہے، کوئی کیوں میں آپ سے خفا نہیں ہو سکتی؟ میرا دل ہوا ہے خفا ہونے کا، تو بس میں خفا ہو گئی آپ سے۔ اب آپ مجھے کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ کھلوا کے راضی بھی نہیں کر سکتے، میں بس خفا ہوں آپ سے آج۔ سن لیں، مجھے چاکلیٹ نہیں کھانی آج۔ پھر مسکرا دیتی۔ اس کا خوبصورت بڑھتا ڈمپل اور گہرا ہو جاتا، آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی جب بھی وہ مسکراتی، اور پھر بے صبری سے چاکلیٹ کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس کو پتہ ہوتا کہ اللہ پاک کسی نہ کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ اس تک پہنچا ہی دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کبھی کچھ مانگے اور اس کو نہ ملے۔ اپنی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز اللہ سے مانگا کرتی تھی اور ہمیشہ اس کو مل جایا کرتی تھی۔ اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا اچھا بھی نہیں لگتا تھا، چاہے وہ چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہم لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہی سوچا کرتی تھی۔ زری کیا ہوا بچے؟ عموماً وہ کالج سے واپس آ کر خود دادی اماں کے پاس جایا کرتی تھی، مگر آج وہ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارے اماں جی، آپ میں آ رہی تھی نا آپ کے پاس۔ دادو اس کے پاس اس کے بیڈ پر اس کے قریب ہو کے بیٹھی۔ وہ ہمیشہ سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی، گھر میں بھی بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی، اگر دوپٹہ لیتی تو زیادہ تر حجاب کی صورت میں ڈبل کر لیتی تھی۔ دادی اماں ہمیشہ کی طرح تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی، اس کو معلوم تھا وہ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ورد پورا کیا، اس کو پیار سے دیکھا اور اس کے منہ پہ پھونک ماری۔ آج میرا بچہ میرے پاس نہیں آیا، میں نے سوچا میں خود چلی جاؤں۔ دادی اماں سوری، میں نہیں آ پائی آپ کے پاس، وہ آج تھکی تھی تھوڑا، وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں نورا، دیکھو میں خود آ گئی تمہیں دیکھنے۔ ان کا لہجہ پشتو والا تھا، اردو بول تو لیتی تھی مگر پشتو کا ٹچ اس میں لازمی ہوتا تھا۔ آج تم نے اپنی بلی سے باتیں بھی نہیں کی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ دادی اماں، مانو نام ہے اس کا،
ذرا خفا ہو کر بولی۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کوئی اس کی مانو کو بلی کہے۔ مانو نام ہے یا شونا ہے تو وہ بلی ہی نا۔ اب بلی کو بلی نہ بولے بندہ تو کتا بولے۔ تم بھی کمال کرتی ہو زرینہ۔ زری کو اپنے ہر رشتے سے بہت محبت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دادوں کے ساتھ گزارا کرتی تھی، ہمیشہ ان کی جوانی کے قصے سنا کرتی۔ آج وہ پریشان تھی، اس نے دادوں کو راضی کرنا تھا جو کہ بہت مشکل کام تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا ہار تو وہ نہیں مانے گی۔ خون تو اس کے رگوں میں بھی سواتیوں کا ہی تھا۔ آج میں بات نہیں کروں گی یونی کے سلسلے میں، ایک دفعہ پیپر ہو جائے پھر بات کروں گی، اس نے دل میں سوچتی ہوئے کہا۔ آج تم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ آج تو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کی کتاب اٹھائی، صفحہ ادھر ادھر کرتا اس کو تنگ کرنے لگا۔ سلطان اس کی دوسرے نمبر کا بھائی تھا۔ زرمینہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کو کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے۔ بھائی چھوٹے بھی ہوں، وہ ہمیشہ بہنوں کے معاملے میں بڑی ہی ہوتے ہیں۔ زری کو کبھی نہیں لگا کہ وہ اس سے بڑی ہے، اس کو جان جی کہہ کے بلاتی۔ وہ دونوں آپس میں ہمیشہ گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ کتنے پیپر ہو گئے میری بہن کے؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جیسے تو مجھے پاس ہونے پر بڑا سا گفٹ دے دیتے ہیں نا آپ، اس نے منہ بنا کے جواب دیا۔ اچھا تو میری طوطا مینو کا موڈ خراب ہے آج؟ اتنے شرارتی انداز سے میں بولا۔ اماں سن بھی لینا۔ کیا ہوا زری، کیوں شور کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے نا بابا جان گھر پہ موجود ہے۔ اچھی بیٹیوں کے ساتھ اونچا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں تو اچھی بیٹیوں کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے نا کہ صبح بہن کا پیپر اور وہ اس کو تنگ کرے۔ کیا کہہ دیا بھائی نے جو اتنا موڈ بنا رہی ہو؟ نہیں، آپ کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کہتا، جو کہتی ہوں میں ہی کہتی ہوں۔ کل بھی جان جی نے مانو کو ڈانٹا ہے۔ وہ جو کب سے چپ بیٹھا مسکراتا وہ سن رہا تھا، فوراً سے بول پڑا۔ اف، اس بلی کا نام نہ لینا میرے سامنے، نہیں تو میرے ہاتھوں سے وہ آج مر ہی جائے گی۔ بلی نہیں ہے وہ، مانو ہے۔ وہ پھر زور سے غصے میں بولی تھی۔ جی ہاں، اسی مانو نے کل میرا کبوتر مار دیا۔ اگر وقت پر نہ پہنچتا تو بہت اچھا ہوتا، مار دیتی تو۔ اللہ کرے وہ مار ہی دے سب کو تو بہت اچھا ہو۔ خود بولو گی میں اس کو مارا؟ اس دن وہ زرمینہ صاحبہ، آپ کو اور آپ کی مانو کا آخری دن ہوگا اس گھر میں۔ میں لالا گل کو بولوں گی، آپ کو آنے دیں آج آپ ان کو۔ شعیب اس کی لڑائی میں ہمیشہ بہن کی سائیڈ ہی ہوتا تھا، اور اماں آپ ہمیشہ اپنی بیٹی کی سائیڈ ہی لیا کریں۔ وہ غصے میں اپنی کتابوں لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا اس گھر میں تو، اور زور سے دروازہ بند کیا۔ کتنی بار کہا ہے نہ کیا کرو اس کو تنگ۔ امی نے خفا ہو کر سلطان کو کہا۔ میں کدھر کرتا ہوں تنگ، وہ خود ہی تنگ ہوتی ہے تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہوتی ہے۔ اماں ضرور اس کو کوئی پریشانی ہے، ورنہ تو یہ بہت خوش مزاج سی ہوتی تھی۔ اس کا موڈ تبھی ہوتا ہے جب یہ پریشان ہو۔ وہ بے حد فکر مندی سے ماں کو کہہ رہا تھا، نہ پریشان ہو تم، پیپر ہے نا اس کی تبھی پریشان ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ پریشان تو وہ خود بھی تھی، پیپر تو پہلے بھی ہوتے تھے، وہ اس قدر پریشان کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یا اللہ میری بچی پہ رحم کرنا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی اور اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ زرمینہ کے پیپر ختم ہو چکے تھے، آج گھر پہ سب ایک ساتھ موجود تھے۔ بابا نے جان نے سب کو دادی اماں کے کمرے میں بلوایا تھا سوائے زرمینہ کے۔ اس کا دل پیچ ہونے لگا، عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ جانے کیا بات ہو رہی ہوگی، اندر کیوں سب اکٹھے ہیں؟ وہ دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کبھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرتی ہوتی، مگر آج معاملہ کچھ الگ تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا کیونکہ اندر بات اس کی ہو رہی تھی۔ اماں جی، آج بھائی صاحب میری دکان پہ آئے تھے، ابراہیم نے نرم سے انداز میں ماں کو مخاطب کیا۔ ابراہیم صاحب کا پردوں کا کاروبار تھا، پورے منصیرہ، بھنجا، شکاری اور ایبٹ آباد میں پردے ان کی دکان سے آگے دوسری دکانوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا شہاب ان کے ساتھ ہوتا تھا، جبکہ سلطان الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کر رہا تھا اور آگے CHS کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا کیوں آیا تھا فیروز؟ دادی اماں نے حیرت سے پوچھا۔ عموماً وہ گھر پہ بھی آ کے بات کرتا تھا، اور آج اس طرح سب کو اکٹھا کرنا سب کو تعصب میں ڈال رہا تھا۔ اماں جی، وہ اپنے بیٹے رجب خان کے لیے زری کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ رجب اور شعیب کی آپس میں گہری دوستی تھی تو وہ تو بہت خوش تھا، مگر بابا جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔
میں تو بہت خوش ہوں، ابراہیم رجب ہے بھی بہت نیک بچہ، اور دوسرا میرا پوتا ہے زرعی، اور رجب مجھے بہت بڑا حسیس ہیں دونوں کی۔ اس سے اچھا اور کیا بات ہوگا کہ گھر کی بچی گھر میں ہی جائے۔ تم کیا کہتی ہو رقیہ؟ ابراہیم صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا، جو کافی دیر سے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ابراہیم صاحب کے فیصلے میں نہیں بولی تھی، وہ جو کہتے وہی پتھر پر لکیر ہوتا، تو بولنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جو آپ کو اور اماں جی کو مناسب لگے، میری بھی وہی مرضی ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابراہیم صاحب بڑے بیٹی کی طرف مڑے، جو کب سے انتظار کر رہا تھا۔ بابا جان اس سے پوچھے اور وہ بولے، ان کے گھر میں ہر ایک کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا تھا، بس فیصلے وہی ہوتے تھے جو بابا جان اور دادی اماں بولیں، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے فیصلوں کے کوئی خلاف جائے۔ بابا جان میں تو بہت خوش ہوں، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، اور دوسرا ہمارے خاندان کا ہے اور سواتی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اب سلطان کی باری تھی، جو وہاں موجود ہوتی بھی وہاں نہیں تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان ابراہیم صاحب نے 2 دفعہ اس کو پکارا۔ جی بابا جان جی، اس نے جلدی جواب دیا۔ کدھر گم ہو تم؟ سن رہے ہو نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے اس کو کہا۔ غصہ تو سواتیوں کے ناک پہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی بابا جان، میں سوچ رہا ہوں ایک دفعہ اگر زری سے بھی اس نے بات کو ادھورا چھوڑا اور گردن جھکا لی، جیسے اس نے بہت زیادہ غلط بات کر دی ہو۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا ہے تو شعیب نے آرام سے بھائی کو بولا اور آنکھوں میں چپ ہونے کا کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا گل، جو بھی تھا اب چپ۔ اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں زری کو بتا دوں گی کہ بابا جان نے کیا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کو لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جس سے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے۔ گمسم سی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ زری، کیا ہوا ہے بچے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، جن میں گہرائی کی حدیں تھیں۔ زری، انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر پیار سے ہلایا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ وہ جو بات اس کو بتانے آئی تھی سب بھول گئی تھی۔ امی، میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے چہرے پر بغیر کچھ تاثر دیے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو نا زرینہ؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، وہ جو بالکل مگن سی بیٹھی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو۔ ہاں میں ہوش میں ہوں اماں، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ زری، ہوش میں نہیں ہو تم بالکل بھی۔ انہوں نے سختی سے اس کو دیکھا اور بولی، تمہارے بابا جان نے رجب خان سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا، تم آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے۔ وہ تھوڑی آگے اور اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کندھے پر سر رکھا اور کپلاتے ہونٹوں سے بولی، ماں مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، رجب بھائی کو تو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، بالکل لالا گل کی طرح۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ماں کا دل پگھلا، اس نے اس کا سر کندھوں سے ہٹا کر گودی میں رکھا۔ زری، میرے بچے ایسے نہیں روتے، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، وہ خوش شکل ہے، عزت کرنے والا ہے، اپنا کاروبار ہے ان کا، ہے کوئی ان کے گھر میں پوپل بشا اور اس کے ماما بابا، بس تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ ماں، آپ چاہتی ہیں نا میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں جانے ماں، آپ چاہتی ہیں نا میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں گی، مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ زری، فضول کی ضد نہیں کرو، تمہیں اچھے سے پتہ ہے نا تمہارے بابا جان کے فیصلے کے آگے میں نہیں بول سکتی۔ انہوں نے بے بسی سے بیٹی کو سمجھایا، لیکن بیٹی میں بھی ان کا ہی خون تھا، وہ کدھر اتنی آسانی سے ہار مان جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ اماں جی، رقیہ بیگم پریشانی سے اماں کے پاس آئی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان کو کیسے بتائے۔ اپنے شوہر کو بتانا مطلب طوفان کو خود دعویٰ دینا۔ ویسے بھی ابراہیم صاحب سے بہت ڈرتی تھی، اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے اتنی بات نہیں کرتی تھی۔ ان کو پتہ تھا ان کو کچھ بتانا مطلب خود عفان کو اپنے گھر کا راستہ بتانا۔ کیا ہوا بچے؟ کچھ بولو تو۔ رقیہ بیگم دادی اماں کے بھائی کی بیٹی تھی، وہ دونوں آپس میں ساس بہو والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، وہ ماں بیٹی جیسی تھی۔ رقیہ ان سے آسانی سے بات کر سکتی تھی۔ اماں جی،
اس نے بے حد پریشانی میں بات شروع کی۔ ارے بولو تو، کیا بات ہے مرا؟ ایک تو جب تم اتنا ڈر ڈر کے بات شروع کرتے ہیں نا، میرے بھائی کی اولاد تو لگتا ہی نہیں ہے تم۔ اماں جی وہ بات ایسی ہے، انہوں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس طوفان کی وجہ سے تھا جو ان کے گھر میں آنے والا تھا۔ اماں جی وہ ہری نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا زرمینہ؟ کیوں نہیں کرنا اس کو رجب سے شادی؟ اماں جی زری سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس کی اس بات نے ان کو بھی ہلا دیا تھا۔ تم پوچھو تو اس سے وہ انکار کیوں کرتا ہے؟ پوچھو ہے اماں جی، زری کہتی ہے اس کو آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ یہ لڑکی نا پاگل ہو گیا۔ اماں جی کو ذرا غصے کی حالت میں چلائی تھی۔ تم رکو، میں خود بات کرتی ہوں اس سے۔ زری بہرحال دادی اماں غصے سے چلائی تھی۔ ان کو گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے دادی اماں اور رقیہ کے۔ اب زری کے امتحان بھی ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی گھر پہ ہی ہوتی تھی، آسانی سے اس سے بات کر سکتی تھی۔ جی اماں جی۔ وہ جلدی سے آئی اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا مرا؟ کس کو؟ دادو اتنے پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، مگر انداز سے وہ جانتی تھی اگر اس کا یہ پلان فلاپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کل کی بجائے آج ہی شادی ہو کے رخصت ہونا پڑے گا۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ جی میرے ساتھ ہونا، پلیز مجھے اس مشکل سے نکالنا، پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے سے کسی کو پہ کوئی فرق پڑے گا؟ وہ یونیورسٹی، تم پاگل واگل ہو گیا کیا؟ نہیں دادی اماں، بالکل بھی نہیں پاگل ہوئی میں، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ آپ نے بابا کا پتہ نہیں تمہیں؟ زندہ زمین بتا دے گا، دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس سے کہا۔ عموماً وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی ہوتی، مگر آج ان کو اس کی اس بات نے بہت دکھ دیا تھا کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ ذرا بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنے وقت کی چپ اماں اب بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ اماں میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری رجب بھائی سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں۔ اس کی رگوں میں بھی ان کا خون ہی تھا۔ اماں کی طرف سے وہ جہانگیری تھی اور بابا کی طرف سے سبدہانی ضد اس کی خون میں ہی تھا۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ، بس بات یہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کو پتا تھا تیر نشانے پہ لگا ہے۔ اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کریں گی اور بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی نہیں جانے دیں گی۔ دونوں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ان کو اپنے بیٹوں کو بہت اچھے سے پتا تھا اور اس کی اولاد کا بھی۔ ضد پہ تینوں اپنے باپ پہ گئے تھے۔ آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ہموار باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ ان کا رواج تھا جب بھی رشتے کے لیے جاؤ تو پھولوں کی ٹوکریاں ساتھ لے کے جاتے۔ البتہ درمینہ کے پاس آئی، وہ رجب سے بہت چھوٹی تھی، درمینہ سے بھی 2-3 مہینے چھوٹی ہی تھی۔ زری تم خوش ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری سے جواب دیا، جیسے وہ مزید اس سے کوئی بات نہ کرنا چاہ رہی ہو، مگر وہ بھی پلوشہ تھی، کدھر چپ رہ سکتی تھی جب اس کو لگا کہ اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہیں وہ خوشی نہیں۔ زری تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ۔ اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تھا کہ پلوشہ کو خود ہی اپنے سوال پر شرمندگی ہونے لگی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کر دادی اماں کے پاس گئی جدھر سب بڑے بیٹھے تھے۔ اماں آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں زری کی دن والی باتیں تھیں۔ مجھے آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں رجب بھائی سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوائیں۔ وہ لوگ اتنے اچانک آئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی بھی کچھ گمسم سی تھی، انہوں نے ابھی بھی بیٹے کی بات نہیں سنی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ابراہیم صاحب نے اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں مرا، ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ اماں آپ کی طبیعت تو مجھے بہتر نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ فیروز صاحب نے پریشان ہوتے کہا۔
نہیں نہیں فیروز، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہیں ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے، مگر جب سے بچے بڑے یہ دونوں نے گھر الگ کر لیے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس دو بھائی اور ایک بہن تھی۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی، وہیں پہ رہتی تھی۔ اماں، میں زری کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سا ذکر کیا ہے، وہ آپ سے اور بھابھی سے مشورہ کر لے۔ فیروز صاحب ماں کے پاس بیٹھتے اور ان کو کہا۔ رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہیں پر موجود تھی، مگر دونوں نے ایسے چادر لے رکھی تھی کہ منہ کا سارا حصہ نظر نہ آئے۔ وہ لوگ پردہ کرتی تھی ایک دوسرے کے شوہروں سے، وہ شروع سے پردہ لیا کرتی تھی جب ساتھ میں ایک گھر میں بھی رہتی تھی۔ فیروز، جب میرا بیٹا ہے، بچی بھی گھر کی ہے اور بچہ بھی گھر کا ہی ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ گھر کی بچی گھر ہی میں جائے، مگر میری ایک شرط ہے۔ ترمینہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ زری کو پرواشا کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کسی لڑکی کو کہہ رہی تھی، جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی زبان سے اپنا نام نہیں سنا، کسی نامحرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ تو ایسے بات کرتی تھی کہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، تاکہ کسی نامحرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی؟ اس نے یہ سوچتی ہی توبہ توبہ کہا، کانوں کو ہاتھ لگایا، اے اللہ پاک، میرے دل میں کبھی بھی کسی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کبھی بھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیری محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں، مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں پر خالی سر دین لیے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے اس نے کب سوچا تھا وہ مرے گی بھی تو کسی نامحرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چونک کر دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ یہ بھی یا پھر میرا حکم؟ میں چاہتی ہوں زری 2 سال یونیورسٹی میں رہے، کہ اپنی تعلیم کو مکمل کرے۔ اماں کو پتہ تھا زرمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کا کوئی بھی نہیں سنے گا۔ وہ اس کی دھمکی سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ اس کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ زری بہت کم کوئی خواہش کرتی تھی اور نہ جانے کیسی غیبی مدد ہوتی اور اس کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ اماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے جو اب ہم انوکھا کام کریں؟ میں تو اس کے کالج کے بھی خلاف تھا، آپ نے زبردستی اس کا داخلہ کروایا اور اب یونیورسٹی۔ ماں کی اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر یہ بات کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر میں بھی کبھی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں، ابراہیم ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ہماری بچیاں بھی بیٹھ جائیں گی، خیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی، جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے سوچی ہی نہیں، اس کی شروعات ہم کریں گے۔ اماں، بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم سے کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب بھی اماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے تھے۔ کیسے اتنی بڑی بات ایسے موقع پہ کر سکتے ہیں جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے ہیں؟ اماں جی، آپ کو پتہ بھی ہے ہزاروں یونیورسٹیوں کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کس کس طرح کے لوگ ہیں۔ ادھر شعیب نے بظاہر تو نرم لہجے میں دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ ہزاروں یونیورسٹیوں کے نام سے اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں۔ ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی ہیں، اور رہیں گی بھی ہر طرح کی لڑکیوں کے گھروں میں۔ سلطان نے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دادی اماں نے مطلب اب تم سب اتنا بڑا ہو گیا کہ ہمارے فیصلے میں بولے، اب ہم شاید فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جانو اور تم لوگوں کی اولادیں جانے۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر یونیورسٹی والی ضد پہ آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹی کا نہیں پتہ۔ میری بیٹی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور آپ چاہتی ہیں وہ غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔
اور ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو، وہ دل برداشت ہو کر بولی۔ اماں جی آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ خدا کے لیے مجھ سے بتانا، آپ ایسا نہیں سوچ سکتی ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ سری نے کہا ہوگا، تو انہوں نے سارے بیٹی کو کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، آج انہوں نے اپنے اصول توڑ اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی، آپ کو اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بکھلائی ہوئی لہجے کہا، زرمینہ اس سے پہلے دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتی ہوئی ادھر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے اور ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور زری نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات بھی نہیں کی تھی۔ باپ کی زرمینہ کہنے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ بیر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ جی 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 بابا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کسی نے نکال لی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے اس انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اسے بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی نسبت تھوڑی سی نرمی آئی تھی۔ کیا بابا جان؟ اس نے نظریں نیچے کر کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا، اس کو لگا جیسے آسمان اس پر گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو، جیسے وہ گہری کھائی میں گر گئی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی خواہش کا صرف ایک خواہش کا ایسا رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے، ابراہیم صاحب کو اپنی آواز کو اور اونچا کیا۔ نہ نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہو اور اچانک اطلاع پر گھر والے روتے ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی، ہاں مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائیں۔ وہ کبھی مر کے بھی ایسا نہ بولے۔ وہ فرماندار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے اپنے بابا جان کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی ہی باپ کا مان رکھنے کے لیے، آج وہ اتنے لوگوں میں اپنے ماں باپ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں گے بس وہی ہوگا۔ اپنے بچوں کی طرح روتی ہوئی کہا اور روتے روتے وہیں زمین پر گر پڑی۔ ماں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے اور کے سامنے بیٹی کو اٹھا سکے۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پر اندر سے ہی مر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک فرماندار بیوی کی طرح وہاں سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اماں پوتی کی یہ حالت دیکھ کر چپ نہیں رہ سکی۔ ابراہیم، انہوں نے اتنا حکم مندانہ لہجے سے بیٹے کو مخاطب کیا کہ اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تھا، ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتے ہوں اور اولاد کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو چاہے ماں باپ کے سامنے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا، یہی ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ زرمینہ کو اس کے کمرے میں لے کے جاؤ۔ انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھ چکا جو دور کونے میں بے جان سی کھڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی زرمینہ کے پاس آئی جو زمین پر بے حال سے بیٹھی تھی۔ زری، میرے بچے، انہوں نے اس کے روتے ہوئے ماتھے پہ پیار کیا۔ اٹھ جاؤ میرے بچے۔ انہوں نے اس کی دونوں کڑیوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئے اور بے جان سی ان کے ساتھ چلتی رہی۔